अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज के मेरे ख़ास मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन एडवोकेट और उनके साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल, और हमें तीसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आजकल का जो सियासी माहौल है, अगर इसे गैर सियासी कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि सियासत की बजाय गैर सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे से नबर्द आज़मा हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट और अदलिया बरह रास्त आमने सामने हैं और सियासतदान या तो तमाशाई हैं या फिर मुआवनत कर रहे हैं किसी एक फरीक की, तो ये गलत ना होगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज के दिन की जो सबसे अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक सेनेटर है जिनका नाम है फैसल वाडा, जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी सियासी जमात के सेनेटर हैं। वो ख़ुद को भी किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं करते, क्योंकि वो बज़ाहिर किसी सियासी जमात के नहीं, बज़ाहिर एक ताकतवर जमात के नुमाइंदा हैं। तो आइए सुनते हैं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी तारीख़ के एक ऐसे नाजुक मोड़ पे आ रही है कि जिसके बाद शायद पाकिस्तान में अदलिया का वक़ार वैसा न रहे जैसा कि हमारा आइन और कानून तकाज़ा करता है। सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। तो ये हैं पाकिस्तान के ऐवान बाला के सेनेटर हजरात, जिनमें एक फैसल वाडा भी हैं। और शोएब शाहीन साहब, आपने सुना फैसल वाडा को, क्या लग रहा है फैसल वाडा किस सियासी जमात के नुमाइंदा हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं? ISPR के नाम से एक सियासी जमात पिछले कई सालों से काम कर रही है, लेकिन रीसेंट पास्ट में तो आपने पिछले 1 साल या 2 साल से जो देखा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, या जो पिछले हफ्ते उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उनके स्पोक्स पर्सन है। चलें, ये तो हो गया। ये शवाहिद किससे मांग रहे हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि जज शवाहिद मांगते हैं फ्रीकेंट से। अब एक सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो जजों से शवाहिद मांग रहा है। ये क्या कोई जज हैं, क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनको अगर किसी फ़ौज से या किसी इदारे के बिहाफ पे को बात करनी है तो उनका तो अपना स्पोक्स पर्सन मौजूद है ISPR। अगर आपको डेलीगेट की हैं पावर्स उन्होंने नुमाइंदे के तौर पर, या आपको अगर इलेक्शन जिता दिया है, आप समझते हैं कि आप उनके नुमाइंदे हैं, या आपको उन्होंने कोई एक असाइनमेंट दी है, तो फिर तो बात दुरुस्त है। लेकिन कहना कि जनाब आप सबूत लाएं, किस चीज़ का सबूत लाएं? देखें, जजों के मामलात में इंटरफेरेंस ये एक एडमिटेड एंड एस्टैब्लिश बात है। आज तमाम हाई कोर्ट्स ने और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने इस बात को कंसेंसस है, जो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई हैं, आपके सामने है, सब ने कहा है कि नाउ इट इज़ ओपन सीक्रेट के इंसाफ के मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब एक बाबर सत्तार एक इंडिपेंडेंट जज है, और उसके ऊपर जिस तरह प्रेशराइज़ किया गया और जो उनको मैसेज भेजा गया, मुझे बताएं कि उसके अलावा उनको जिस तरह नो कॉन्फिडेंस करके जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशनें दी और उसको उन्होंने डिसमिस किया, पिछले 1 महीने से जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के कागज़ या उनके जो पर्सनल फैमिली के जो मामलात हैं, उनको जिस तरह सामने लाया जा रहा है, ये किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुझे बताएं कि कल अटॉर्नी जनरल ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं जी हमने कोई पैगाम इस तरह दिया और पैगाम इस तरीके से गया। यहाँ से तो ये अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब है पैगाम रसानी हुई है, और किसके ज़रिए हुई है ये भी दारे जज साहब को पता होगा। लेकिन ये सबूत आप जो मांग रहे हैं, ये सबूत तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन के पास आ जाएगा जिस वक्त प्रोसिक्यूशन ये शुरू करेगी, प्रोसिक्यूशन होगी
اور جو بندہ آئے لیکن گا پروسیکیوشن بھی تو اٹارنی جنرل آفس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایڈوکیٹ جنرل بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، نامینیٹ کر سکتے ہیں. ججز کو پابند نہیں ہے ان کی اوپینین کے، مگر ایز اے پرنسپل لا آفیسر یہی پراسیکیوٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سامنے آئے کہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. مگر ایک آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت آ جائیں گے، ثبوت آ جائیں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. ایک جج کا یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے پیغام آیا ہے، کس کے ذریعے آیا ہے، وہ آپ دیکھیں. جو ججز کا خط ہے 6 ججز کا، کون سی چیز ہے جو انہوں نے اس میں چھپائی ہے، کون سی چیز ہے جو اس میں انہوں نے نہیں لکھی. ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں اور اس کو ویڈیو بنائی جاتی ہے. دوسرا جج ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے. تیسرا جج ہے اس کے بیڈ روم کے سے کیمرے ملتے ہیں. چوتھے جج کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ اس میں بابر ستار بھی شامل ہو گئے. آپ کو کوئی ادارہ تو رہنے دیں جس کی رسپیکٹ ہو. یہ بڑا اہم ایک سوال ہے. ایک ادارے کے پاس ہے طاقت بندوق، دوسرے ادارے کے پاس ہے ایک ریسپیکٹ اور اس کا ایک اخلاقی طور پر ایک سٹرونگ، اور آئین اس کو تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمام ادارے ان کے دے ول ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ کی پاورز انڈر آرٹیکل 199 بھی وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، آرٹیکل 187 کی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں. میرے خیال میں شعیب شاہین صاحب، آپ کی جماعت کے لیڈر سمیت تمام جماعتوں نے باری باری عدلیہ پر اسی طرح جو ہے ترکش سے تیر چلائے ہیں. تو رانا احسان افضل صاحب، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کسی مہذب ملک میں اگر ججز کی طرف سے یہ انکشافات کیے جاتے تو اب تک تو وزیر اعظم، اٹارنی جنرل سب استعفیٰ دے کے شرم کے مارے گھر جا چکے ہوتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بجائے اس کے آپ کے وزراء پریس کانفرنسوں میں عدلیہ پہ حملے کر رہے ہیں اور ججوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں. یہ سینیٹر فیصل واڈا جو کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو خطوط کا جو معاملہ ہے ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو جس فورم پہ وہاں ڈسکشن ہونی چاہیے وہاں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ معاملہ اس فورم سے کسی طے تک یا کنکلوژن تک پہنچے گا جو کہ معنی خیز ہوگی، یا جس کے اثرات جو ہیں پھر جس طرح کا وہ اس کے اندر جس نوعیت کا ہے یا جو الزامات کی جو نوعیت ہے وہ کسی کنکلوژن کو پہنچیں گے. دیکھیں، ایک تو اس امید کے ساتھ. دیکھیں، دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جوڈیشری، سب یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کی رینکنگ کیا ہے ڈسپینسیشن آف جوڈیشری کے اوپر. یہ جوڈیشری کی نہیں ہے، یہ آپ کی انصاف کی فراہمی کے نظام کی، پورے نظام کی، جس میں جوڈیشری نہیں. ہاں، جوڈیشری نہیں ہے، لیکن حکومت بھی آتی ہے، پولیس بھی آتی ہے، سارے اور پھر یہ ادارہ بھی آتا ہے. یو رائٹ، ٹھیک ہے. وہ اس کی جو ہے وہ رینکنگ. تو اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیں، یہ بھی اب آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ جوڈیشری بھی پولیٹیسائز کسی نہ کسی دور میں ہوتی رہی ہے. یہ ہمارا بھی ایک وقت میں دعویٰ تھا. پچھلے جو چیف جسٹس تھے، ہم کہتے تھے کہ وہ بینچ جو ہے فکسنگ ہو رہی ہے. مختلف قسم کی ہم نے باتیں کی، اور ہم نے پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر لا لے کے آئے جس سے تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہم لے کے آئے. تو اسی بنیاد پہ دیکھیں جو کل باتیں جو کی یا پرسوں اٹارنی جنرل نے کی، فیصل واڈا نے کہا کہ ہم ڈبل بدماشی کریں گے. یہ شہباز شریف صاحب ڈبل بدماشی کریں گے ججوں کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. اس بیان پہ اوپر آپ کیا کہتے ہیں ڈبل بدماشی کے بیان؟ دیکھیں، حکومت کا کام بدماشی کرنا نہیں ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل جی، بدماشی کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. میں اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بدماشی کرنا ہمارا کام ہے. اگر کوئی بدماشی کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ قانون کے مطابق اس کو پروسیکیوٹ کریں. فیصل واڈا صاحب نے جو میں ایگری نہیں کرتا ہے، کیا یہ بدماشی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ ہم ڈبل بدماشی کریں گے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایز اے گورنمنٹ فیصل واڈا کر سکتے ہیں. فیصل واڈا جو ہے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ کریں گے. اگر کوئی بھی بدماشی کرے گا قانون تو بدماشی کیا ہے؟ اس کے اوپر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے. دیکھیں، کہنا کہ میں بدماشی کروں گا اور بدماشی کرنا، اس میں ججوں کو یوں مخاطب کرنا، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ کرائم نہیں ہے لوگوں کو اشتعال دلانا عدلیہ کے خلاف، ججوں کے خلاف؟ اور اگر عدلیہ نہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا اس ملک میں؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر میں جو پوائنٹ میں ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی کہ کمیونیکیشن، انہوں نے بھی کئی کمیونیکیشن تو انہوں نے کہا کہ ہوئی، اور جس نوعیت کا جس طرح کے مسائل اس ملک کو ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، آڈیو اگر کسی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ٹیررسٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی میسیجز کنوے کیے اور اس میسیجز کو کنوے جس طریقے سے وہ کیے گئے، اس بنیاد پہ اگر کوئی ججز کی طرف سے ایسی انہوں نے شک و شبہات اٹھا دیے تو وہ پھر دیٹ از ناٹ آلسو ایکسیپٹیبل، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. مطلب آپ بھی ججوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ جس فورم میں یہ معاملہ چلا گیا ہے
ہمیں اس سے امید رکھنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. جو جس فورم پہ وہ معاملہ ابھی ڈبیٹ پہ اس فورم میں ان واقعات کی تحقیقات بہرحال نہیں ہو رہی, تو بس پھر اگر نہیں ہو رہی کسی نے تو کرنی ہے نا. کسی نے تو کرنی ہے. ثاقب بشیر صاحب, آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں. جسٹس بابر ستار نے جو اب ایک نیا خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایک دھمکی آمیز پیغام آیا کہ بیک آف, یہ لفظ استعمال کیا جسٹس بابر ستار نے. اٹارنی جنرل نے اپنی وضاحت میں کہا کہ نہیں جی, وہ اصل میں ہم تو ملاقات میں ان کیمرہ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ایسی کوئی دھمکی نہیں دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یہ اٹارنی جنرل اور جسٹس بابر ستار کسی ایک ہی ایسی ملاقات کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ دونوں تھے, یا یہ کوئی الگ الگ ملاقاتیں ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو ملاقاتیں پتہ نہیں دونوں میں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. میسیجز بہرحال جو میسیج ڈیلیور ہوا جو جسٹس بابر ستار جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح اٹارنی جنرل بھی وہ اب ملے ہیں یا میسیج دیا ہے کیا ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے. لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات کی بات ہو رہی ہے. اٹارنی جنرل وہ الگ بات کر رہے ہیں, اور آپ ظاہراً بھی اگر دیکھیں تو جو جسٹس بابر ستار جو الفاظ لکھ رہے ہیں وہ مختلف ہیں, جو اٹارنی جنرل وضاحت کر رہے ہیں وہ ایک مختلف سینیریو کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ایک تو سینیریو بھی اور ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مختلف واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہے. ایک اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی میرے خیال میں سامنے آ جائے تو بہتر ہی ہے کہ جو لیٹر لکھا ہے 27 اپریل کو جسٹس بابر ستار نے, اس لیٹر کا ایک ہی پیراگراف جو ہے وہ ابھی سامنے آیا ہے, لیکن اس لیٹر کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, مجھے مل نہیں سکا لیکن پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو اس لیٹر میں جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ بنائی گئی ہے کہ 25 مارچ کو جو ججز نے خط لکھا تھا یہ ساری چیزیں اس سے اٹیچ ہو رہی ہیں. کبھی جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنس, کبھی جسٹس بابر ستار کی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ لیک کی جاتی ہیں, کبھی ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے اور منظم مہم چلائی جاتی ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 25 مارچ کو جب ہم یہ خط لکھ رہے تھے تو یہ کانسیکوینسز بھی ہمارے ذہن میں تھے, لیکن یہ ساری چیزیں اس میں چل رہی ہیں. پھر آڈیو لیکس کیس میں 4 ادارے جو ہے ان پر ریکیوزل کی درخواستیں جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں, جن کو جسٹس بابر ستار نے لکھا یہ فریولس جو ہے وہ ہیں. اور جو بات ہو رہی ہے اس کیس میں بھی وہ بھی جو آڈیو لیکس کیس کی بات ہو رہی ہے. کل کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو تھی اس میں بھی آڈیو لیکس کیس میں جو ریکیوزل آئی تھی اس کو بادی النظر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے لیے جو ہے وہ معاملہ تھا. تو اوورآل جو سینیریو ہے اس سینیریو میں جو گورنمنٹ کی جانب سے جس قسم کی الفاظ اور جس قسم کی بات کی جا رہی ہے, ایک چیز میں صرف یہاں پہ ایڈ کر دوں, کل جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ, انہوں نے 2 دفعہ پریس کانفرنس میں یا 1 دفعہ پریس کانفرنس میں رات کسی ٹی وی چینل پہ, اور آج جو طلال چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی. ایک لیٹر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے, ہم بھی کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے کوئی لیٹر لکھا ہے, لیکن وہ لیٹر میں نے کوشش کی کہ ہائی کورٹ سے پتہ کیا جائے آفیشیلز جو ہے وہاں پہ کہ کوئی لیٹر ایسا آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹر گردش کر رہا ہے اس پہ دستخط بھی نہیں ہے, اور وہ لیٹر ریسیونگ کا کسی ڈسٹرکٹ جج کے دستخط نہیں, اور یہ گمنام انانیمس لیٹر, گمنام لیٹر, اور ہمارے وزراء کو اتنا نہیں پتا کہ انانیمس لیٹر جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور اس لیٹر کی ریسیونگ کا بھی ابھی کنفرمیشن نہیں آ رہی. بڑی میں نے کوشش کی کنفرمیشن ہو جائے. تو یہ لیٹر کوئی عام بندہ بھی اگر لکھ دے اور وہ اسلام آباد کے G11 سے اس میں ڈال دے پوسٹ باکس میں اور وہ بھیج دے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے ایک لیٹر جو ہے. بہرحال یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور عدلیہ سے متعلق جس قسم کی حکمران جماعت اور کچھ سیاستدانوں کی طرف سے پریس کانفرنسیں اور بیانات آ رہے ہیں یہ بڑی ہی خطرناک ہے. عدلیہ چاہے سول ہو چاہے عسکری ہو, ان دونوں کا کسی بھی ادارے اور ملک میں وجود لازمی ہوتا ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے جس پارٹی کو انگلی سے پکڑ کے اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے تو ہر پارٹی کے اندر ایک نہ ایک فیصل واڈا ضرور ہوتا ہے. اور جیسے عمران خان کے دور میں جو فیصل واڈا تھے ان کا نام فروغ نسیم تھا, اور انہوں نے بھی جسٹس وقار سیٹھ کی جنرل مشرف کو دی گئی سزائے موت کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی تھی, اور اس سے پہلے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی فروغ نسیم نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی. تو یہ کردار اور یہ کریکٹر ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. رانا احسان صاحب یہ بتائیں کہ
نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہاں اپنا سر ڈھانپ کے بیٹھے ہیں؟ یہ جو اتنی سیاسی آلہ باری ہو رہی ہے اس میں وہ کیوں خاموش ہیں، کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ قوم کے لیڈر نہیں ہے، 3 دفعہ اس قوم نے انہیں وزیر اعظم بنایا ہے، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک رول تو اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کو، لیڈر تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن پی ایم ایل این کی جو کہہ لیں لگامیں ہیں ان کو فزیکلی وہ جو ہے تھامنے جا رہے ہیں۔ رانا صاحب معذرت کے ساتھ، کون جیتا ہے تیرے سر کے زلف ہونے، وہ کیا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ دیکھیں آپ کا انتظار کریں، میاں صاحب جب صدر بن جائیں گے تو پھر اس وقت تک ملک میں جو آگ لگ رہی ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے میاں صاحب جو ہے انہوں نے سپیس دی ہوئی ہے شہباز صاحب کو کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنے مطابق، وہ پرائم منسٹر ہیں، کہ وہ انڈیپینڈنٹلی وہ چلائیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مشورہ دینے یا لینے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں اویلیبل ہیں۔ اور ان کا کیا موقف ہے یہ عدلیہ کے بارے میں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے لیڈر کا کوئی موقف ہے بھی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں بالکل پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑا کلیئر کٹ نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ان کا بھی 3 دفعہ کے وزیر اعظم، دیکھیں ان کا اگر موقف انہوں نے دینا ہوتا تو وہ براہ راست وہ دے دیتے، لیکن ابھی موقف نہیں موقف میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کا موقف یہ کہ ہے نواز شریف صاحب کا، میں 1 منٹ، کہ ہمیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرنا ہے، اور اگر اس موقف کے اوپر انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف کا بھی یہی موقف ہے، کہ نہ اس کی تردید کی، نہ کوئی انہوں نے اور بات کی۔ تو وہ جو گورنمنٹ ہے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ابھی مائنورٹی ایک کولیشن سسٹم میں، تو اس میں اگر انہوں نے یہ موقف دیا ہے اور میاں نواز شریف کا کوئی اس پہ موقف نہیں آیا تو آئی ایم شیور اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایگری کرتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک کوئکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ سناتے ہیں اور پھر اس پہ آپ کا موقف بھی لیتے ہیں۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی۔ سرنو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے، کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے۔ تو رانا صاحب یہ تو آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا دوبارہ الیکشن۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کو جو لگتا تھا کہ کوئی حکومت کے اندر عوام ان کو وہ شیئر دیتی، وہ ان کو نہیں ملا، تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ عوام شیئر دیتی؟ ہاں بالکل عوام شیئر دیتی تو وہ ان کو تو یہی لگے گا نا۔ تو وہ میرے خیال سے اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ گورنر جو ابھی بنے پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی دی تھی، لیکن ابھی اگر آپ ان کا موقف لیں گے تو تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو اگر حصہ مل جائے کسی کو، مطلب دوبارہ الیکشن کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں اب تو ہمیں ٹینیور مل یہ گیا آپ کے اتحادی رہے مولانا فضل الرحمان؟ بالکل رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں اور الیکشن ٹریبیونل یہ کہتی ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، نہ ہم روک سکتے ہیں۔ نہیں خود ہم کیوں کریں گے؟ اصولی فیصلہ یہ جو آگ لگ رہی ہے ملک میں، اس پہ آپ کا کوئی اصولی فیصلہ نہیں؟ کون سی آگ لگ رہی ہے؟ یہ جس طرح عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں اور سامنے کھل کھلا کے لوگ سامنے آ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے عدلیہ کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دیکھیں تو ہمارا کیا موقف ہے اس پہ کہ دھمکیاں نہیں لگنی چاہیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے۔ آپ حکومت میں آپ نے کیا ایکشن لیا ابھی تک؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، باقی اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق میرے خیال سے یہ ایک ویلڈ ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹلی بھی اس کی ہم نے تو وہ انکوائری وہ لگائی تھی، لیکن اس انکوائری کو رد کر دیا گیا۔ ایک چیز رانا صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے وہ 25 مارچ کے خط کا ہے، لیکن جسٹس بابر ستار کی جو کانفیڈینشیل جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے یہ اس کے بعد کا اور الگ معاملہ ہے۔ اس پر گورنمنٹ نے آج تک کچھ نہیں کیا، ریکارڈ پہ کچھ نہیں آیا، لیکن وہ ہر چیز کی نفی کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جو نجی معلومات جج صاحب کی لیک ہوئی ہے اس پہ حکومت نے کوئی انویسٹیگیشن؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ایک ملیشیس کیمپین چلائی جاتی ہے جو کہ جس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور پرو اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی وہ کیمپینز ہوتی ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کی بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہونی کرے گا، دعا کرتے ہیں۔ جی شعیب شاہین صاحب، لیکن پہلی بات تو یہ ہے مولانا صاحب کا جو مشورہ ہے، آپ دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ ویسے اگر کوئی کہے ہم تو ہر وقت ہر دم تیار ہیں، آئیں، لیکن فری اینڈ فیئر ہوں، الیکشن ہوں، یہ نہ ہو اب جس کا طرف یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جس عوام نے ان کو فارم 47 بنا کے دیا ہے، اس عوام نے یعنی راولپنڈی کی اس خاص آئی ایس پی آر سے ریلیٹڈ عوام نے ان کو تو فارم 47 بنا دیے ہیں، یہ ان کے بقول ان کو چونکہ بنا کے نہیں دیا، ان کا یہ گلہ ہے۔ پہلے جب آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن ملکی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہے، شفاف ترین الیکشن ہے، اس وقت تو آپ تالیاں بجاتے تھے، دیکھیں تو آج آئی ایس پی آر بری ہو گئی ہے۔ ایک بات
میں آپ سے واضح کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ خرابی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن دو چیزیں واضح ہیں۔ آج ہمارے پاس فارم 45 ہے نا، ان کے پاس کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کر آئے تھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، نہیں آئے تھے۔ نمبر 3 سر ایک منٹ، نمبر 3 16 مہینے ان کی حکومت تھی مطیع اللہ جان، کوئی کمیٹی کوئی جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنا کے اس کو ڈیگ آؤٹ کیا ہو کہ جناب آ جائیں، یہ ہمارے پاس یہ ثبوت آ گئے ہیں۔ آج ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لگائی نہیں سپریم کورٹ نے۔ نمبر 2 ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، اس کو آڈٹ کرا لو فارم 45 کا۔ اصل بات سچ کیا ہے؟ ہمارا جو مطالبہ ہے ہم ود ایویڈنس پیش کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنرل صرف ڈسکشن میں آ جاؤ کہ جناب ہم نے الیکشن جیت کے آپ ہار چکے تھے۔ ہم آج بھی کے پی کے الیکشن کے حوالے سے بھی میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا جی سارے حلقے ہم کھولنے کو تیار ہیں، آئیں جو بھی جوڈیشل کمیشن بناتا ہے میں کر دوں۔ اچھا ایک آدھ بات میں کر دوں، نواز شریف کی بات کی، وہ آج کل مراقبے میں ہیں، وہ لسی پیتے ہیں، وہ سرے پائے کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب بھی بڑے مزے میں سنے ہیں، بڑے کھانے، وہ جس مزے میں ہے نا، اللہ کرے وہ ان کا لیڈر وہاں اس مزے میں واپس چلا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ان کا اے سی تو لگا ہوا ہے نا خان صاحب کا جیل میں، اے سی تو نہیں اترا؟ نہ اے سی ہے نہ ان کے ٹی وی بھی وہ والا ٹی وی ہے جو صرف پی ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، صرف پی ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ڈبل سزا ہے، انہوں نے اس دن بھی بتایا۔ اچھا جی، اگر واقعی یہ سنسیئر اور نیک نیتی ان کی ہے تو وہ گندم سکینڈل کی وہ کمیٹی ہی توڑ دی۔ بھائی آپ تو نیب جو چوتھا کیس ہمارے خلاف توشہ خانہ کا بنانے جا رہے ہیں، یہ گندم سکینڈل ان کو نظر نہیں آ رہا؟ شوگر سکینڈل کی دیکھیں ہم نے ایف آئی اے کو کیا، کیا، ہم نے ایف آئی اے کو میٹر دیا، ہم نے جہانگیر ترین کو اپنے سے الگ کیا اس وقت، اور ہم نے قانون کے مطابق پروسیڈنگ کی جو کر سکتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گندم سکینڈل کے جو مرکزی کردار ہیں، انوار کاکڑ ہو یا محسن نقوی ہو یا یہ اس وقت کے جو بھی لوگ ہیں، یا آج جو ان کے زمانے میں 98 کروڑ کی آئی ہے جو گندم ان کے زمانے میں، تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے اس طرح نیب کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ صرف عمران خان کے خلاف، جس انداز سے آپ کے دور میں استعمال ہوتی رہی ہے، بات یہ ہے کہ کیا فیصل واڈا کے خلاف آپ بطور وکیل توہین عدالت کی درخواست ڈالیں گے؟ میرا خیال ہے توہین عدالت کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اسی میں ایک نوٹس ان کو دے دینا چاہیے کورٹ کو۔ پی ٹی آئی فریق نہیں بنے گی اس میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی جس وقت فریق بنے گی یہ سب سے پہلے کہا جائے گا یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، میں سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے انڈیپینڈنٹ ججز کو اور اسپیشلی بابر ستار کو جنہوں نے کھل کے ایک سٹینڈ لیا اور پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں کنٹمپٹ، اس میں ایک نوٹس ان کو دے دیں، صرف ان کو کیوں دیں؟ آج طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، آج کامران ٹیسوری نے کی ہے، کل تارڑ نے کی ہے، اور کئی لوگ روز صبح شام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے عدلیہ کی ساکھ، وقار اور عزت کو بحال کرنا ہے تو ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی سپریم کورٹ کو بھی اس میں سٹرانگ سٹیپس لینے پڑیں گے اس طریقے سے، کیونکہ آنے والے وقت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی واچ میں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے رہتے ہیں نا میری واچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی حالات بہت خراب ہوئے تو ان سیاستدانوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا جو کھلم کھلا عدلیہ پہ حملے کر رہے ہیں؟ اور اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر گلیوں میں کون رہ جائے گا؟ گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے وفاقی وزارت تعلیم کی کارکردگی پر۔ ہمارے مہمان ہوں گے سیکرٹری تعلیم محی الدین بانی۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں اب کسی سیاست پر بات نہیں بلکہ تعلیم کی بات ہوگی، پاکستان کی نوجوان نسل اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں گے۔ اس کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محی الدین بانی صاحب جو سیکرٹری ایجوکیشن ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے، کیونکہ بانی صاحب تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ تو صوبوں کو اب دے دیا گیا ہے اور آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف وفاقی دارالحکومت کی رورل اور اربن جو اسکول ہیں۔ بائی دا وے کتنے اسکول اور کالجز ہیں اور کتنے طالب علم ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو کوالیفائی کر دوں کہ وفاقی جو وزارت تعلیم ہے اس کا دائرہ کار پورے پاکستان کی حد تک ہے۔ اس کے اداروں کی میں تعداد بتاتا ہوں کون کون سے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پورے پاکستان کا ریگولیٹر بھی ہے، فائنانس بھی ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن اگین اسلام آباد اور پورے پاکستان کے لیے ہے۔ فیڈرل بورڈ پورے پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے۔ اے جے کے اینڈ جی بی اگین فیڈرل ایکسٹینشنز ہیں، ساری اس میں آپریٹ کرتا ہے۔ پھر جتنے کنٹونمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولس ہیں یہ اس میں آپریٹ کرتا ہے۔ پھر نیشنل کریکولم کونسل
وہ ایک کنسنسس اورینٹڈ باڈی ہے, اگین وہ ہمارے پاس ہے. پھر انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین جس میں تمام صوبوں کے بورڈز اکٹھے ایکویلنس کرتے, وہ اسلام آباد میں ہے. پھر وی ہیو ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن, جو تمام مدارس ہیں اس کی ایجوکیشن کی کریکولم اور ریگولیشن وہ فیڈرل گورنمنٹ پورے پاکستان کی, تو وہ اس کے پاس ہے. اینڈ پلس آئی سی ٹی اسکولس, آئی سی ٹی اسکول کے حوالے سے. اب یہ بتائیں کل کتنے طالب علم ہیں پورے پاکستان میں جو کہ آپ کی وفاقی وزارت تعلیم کے انڈر آ رہے ہیں؟ نہیں میں نے بتا دیں یہ کیٹیگری اسٹوڈنٹس, کالجز, یونیورسٹیز. کچھ طالب علم آتے ہیں تھرو ایگزامینیشن اسیسمنٹ, وہ آتے ہیں 7 لاکھ جو جیسے فیڈرل بورڈ ہے. کچھ ڈائریکٹلی ہمارے اندر آئی سی ٹی کے اسکولز ہیں, وہ 2.5 لاکھ ہے سرکاری, اور 2.5 لاکھ ہے پرائیویٹ اسکول, تو 5 لاکھ وہ ہو گیا. تو یہ فگر اسکیٹر ہوتا ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہماری ان کے ساتھ ڈفرینٹ لیول کی انگیجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نیشنل ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب اور تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی, کیونکہ جو ریزن ہے ایجوکیشن سے میں اسکولوں میں نہ ہونے کا, وہ تعلیم نہیں ہے, وہ پاورٹی ہے, وہ لیک آف ایکسیس, لاجسٹیکل ایکسیس ہے, کئی جگہ پاور کرائسس ہے, کئی جگہ سیکیورٹی کرائسس ہے, کئی جگہ سٹنٹنگ ہے, کئی جگہ ہیلتھ ہے. تو یہ وہ تمام فیسٹس ہیں جو فیڈرل پروونشل میں کامن ہے. تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے, نہ یہ پروونشل ایشو ہے, نہ یہ فیڈرل ایشو ہے. اس میں اداروں کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, سب کی کوتاہی ہے, کلیکٹیو گلٹ ہے. یہ جو نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی ہے, یہ تو اکنالجمنٹ آف فیلئر ہے اسٹیٹ کا 72 سال میں, کہ ہم نے تعلیم کو کبھی اپنی نمبر 1 ترجیح نہیں رکھا, اور ہمیں ترجیح رکھنا چاہیے. اور کلیبریٹ کر کے, کوآپریٹ کر کے اس مسئلے کا حل انٹر سیکٹورل, یہ کسی ایک ایجوکیشن منسٹر کا کام نہیں ہے. یہ ایجوکیشن منسٹر کی بھی انٹرونشن چاہیے, ہیلتھ کی بھی انٹرونشن چاہیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی انٹرونشن چاہیے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی چاہیے, مینٹل ہیلتھ کی بھی چاہیے, پاورٹی ایلیویشن کی چاہیے. یہ سارا امپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا آؤٹ آف اسکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا فیلئر نہیں ہوتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایجوکیشن ایمرجنسی کا لفظ تو استعمال کر دیا, ایمرجنسی پلس بھی کہہ سکتے تھے وہ. اس کا مطلب کیا ہے, اور کیا یہ کسی آئین اور قانون کے کسی شک کے تحت یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, یا ویسے ہی بس کہہ دیا گیا؟ ایمرجنسی جیسے آپ فلڈز ہوتے ہیں, یہ ایک سیاسی نعرہ ہے. نہیں یہ فلڈز ہوتے ہیں. ایمرجنسی از مور آف اے فگر ٹو کریٹ سینسٹیوٹی That's it. اور آگے سن تو لیں, اگینسٹ ود دا اسٹیک ہولڈر, دیٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو پرائرٹائز دس سبجیکٹ بائی ورچو آف ایلوکیشن آف مور ریسورسز, ناٹ بائی دا فیڈریشن بٹ دا پروونسز آلسو. اگر آپ دیکھیں اس دن وہاں پروونشل ایجوکیشن منسٹرز بھی بیٹھے تھے, پروونشل ایجوکیشن سیکرٹریز بھی بیٹھے تھے, تمام ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل ڈونرز اور انٹرنیشنل این جی اوز اور لوکل این جی اوز کے لوگ بھی بیٹھے تھے, ایجوکیشنسٹ اور وائس چانسلرز بھی بیٹھے تھے. سو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. ایوری بڈی نیو دیٹ اسٹیکس آر ہائی. جو ملٹی لیٹرل ڈونرز کیوں آئے تھے؟ They want to focus more on social sector education. They want to help and assist پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن, کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے, اس پاکستان کی اکنامک گروتھ کے ساتھ ہے. پاکستان میں انٹر سیکٹریل ہارمونی, انٹر ایتھنک ہارمونی, ہر چیز ایجوکیشن سے. بالکل صحیح. تو ایجوکیشن از فار ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ از کامن ٹو ایوری اسٹیک ہولڈر. کیا حکومت کی ترجیحات میں تعلیم شامل ہے؟ اور آپ نے مور ریسورسز کی جو بات کی, تو کتنا بجٹ وفاقی حکومت نے تعلیم کے شعبے کے لیے رکھا ہے؟ تو کمنگ بجٹ میں پتہ چلے گا. لیکن لاسٹ ایئر کیا تھا؟ نہیں لاسٹ ایئر ہمیشہ سے اٹس اراؤنڈ 1.7% آف جی ڈی پی. ہم نے کہا اس لاسٹ 2-3 سالوں سے تو ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ ہماری انٹینشن ٹورڈز پرائرٹائزیشن آف ایجوکیشن سیکٹر کا ایک فیکٹر مور ایلوکیشن آف ریسورسز بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ, یہ ہوگی. کیا ڈیمانڈ ہے نیکسٹ؟ سب کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بڑھایا جائے. آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے؟ ہمیں جو جتنی ڈیمانڈ کی تھی نا, ہماری انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ میں وہ مل گئی. آپ کو اسلام آباد نے زیادہ ملی ہے. یہاں پہ آپ کے جو وفاقی حکومت کے اسلام آباد کے جو اسکولز ہیں اربن رورل, ان کے پاس تو وہ تو وسائل کو رو رہے ہیں, اور ٹیچرز جو ہیں, اور کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر کا شوہر ہوں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کئی سال سے وہ لوگ اپنے ایریئرز کے لیے ترس رہے ہیں, اور ان کے لیے وسائل نہیں ہیں, اور وہ انتظار کرتے ہیں کئی سالوں سے لائن میں لگ کے کہ ان کے کوئی ایریاز کلیئر ہوں گے, انکلوڈنگ ان کے ہائرنگ کے ہیں, لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور وہ ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اینگل ہے میرے لیے. ہاں, میرا پرائرٹی پہلے ہے کہ بچے کی ایجوکیشن پہ فوکس ہو, اس کو ٹیچروں کو گھروں سے نکال دیں اور بچوں کو تعلیم دیں گے. نہیں سر, بات یہ سرکاری گھر ہر ایک کو مل نہیں سکتا. وہ ذہنی نہیں, سرکاری گھر نہیں, آپ میری بات جو ایریاز ہیں, جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں. آپ نے اپنا ذاتی ذکر کر دیا نا, تو وہ ذرا ویٹ اس پہ کم ہو گیا. آپ کر لیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں وسائل یہ کہ طلبہ کو کتب ٹائم پہ ملے, تمام زیادہ فری ایجوکیشن ہو,
آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بچوں کے لیے لائبریریز اویلیبل ہوں, آئی ٹی لیبز اویلیبل ہوں, ان کو اسکول میلز پراپر ملے تاکہ ان کو نیوٹریشن امپروو ہو. سنتے جائیں, کمروں کی شارٹیج تھی, وہ ایکسٹرا بننے چاہیے. وہ جہاں رش زیادہ ہے وہاں ایوننگ شفٹ شروع ہو. جہاں تک آپ ہائرنگ کی بات کرتے ہیں, ہائرنگ کا میں نے آتے ہی چیک کیا, اس دفعہ بجٹ جو ہمیں مل رہا ہے اس سے 2023 تک کا بیک لاگ ختم ہو جائے گا, جو مجھے بتایا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی امپروومنٹ ہے پچھلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایکسپینشن بہت ہوئی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, نمبرز بہت بڑا ہے, اس سے والیوم. اور دوسری بات ہے پینشن کا لوڈ بھی ایجوکیشن سیکٹر کے بجٹ سے جا رہا ہے. the more people are being retired, تو وہ ایک نیشنل پینشن کا ایشو ہے, وہ بھی ہمارے بجٹ سے. اس کا اگر کوئی پینشن فنڈ کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ پیسہ اویلیبل ہو جائے گا ٹو انویسٹ مور آن ریئل ٹائم ایجوکیشن. اچھا, اب ریفارمز کا ہم بڑا سن رہے تھے کہ ریفارمز بھی لائے جا رہے ہیں, سول سروس ریفارمز بھی ہیں. تو کیا ریفارمز ہیں؟ کیا کوئی پینشن کا معاملات بند کیے جا رہے ہیں, کوئی نئی اسکیم لائی جا رہی ہے, کیا سسٹم کیا ہوگا؟ پینشن کا ہمارے سے تعلق نہیں, وہ تو میں نے ویسے ہی ذکر کیا. ہمارا فوکس یہ ہے کہ بچوں کی کریکولم, جیسے میں نے 5ویں کا ایگزام ختم کر دیا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بچوں کو ٹائم فری مل گیا. 5ویں کا بچہ خدا نہ خواستہ فیل ہو جاتا تھا, وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا تھا. تو وائی ٹو بیک دیٹ, ہم کہیں 8ویں 10ویں میں ایگزام لے لیں گے, اس سے پہلے بچوں کو پڑھنا چاہیے. ہم نے ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی ان کی کریکولم میں ایڈ کر دی ہے ان گیمیفیکیشن موڈ, تاکہ بچوں کو سیونگس کی عادت ڈالی جائے. ہم نے بچوں کے لیے نیکسٹ سیشن سے انٹرپرینورشپ کا کریکولم شروع کر دیا ہے, جو انشاءاللہ جس کے لیے ٹیچرس کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. ہم نے بچوں کے لیے اسپورٹس کو مینڈیٹری کر رہے ہیں. اچھا, تمام بڑے کالجز میں جمس بن رہے ہیں, بچوں کو مینڈیٹری میں دے رہا ہوں ٹریک سوٹس اینڈ جاگرز سو دیٹ دے کین انگیج انٹو فزیکل ایکٹیویٹی. کتنے اسکولوں کو یہ تمام پرائمری, آل پرائمری اسکول, اسلام آباد گورنمنٹ اسکول, پرائمری گورنمنٹ اسکول. دیکھیں میں ایڈمنسٹریٹولی فائنینشیلی جو ڈائریکٹلی میرے انگیج ہیں وہ اس کو تو میں امپروو کروں. پھر بائی اینڈ آف دس ایئر اور بائی فرسٹ کوارٹر تک اسلام آباد کے ہر سرکاری اسکول کو میں اسمارٹ اسکول کر دوں گا. اینڈ وٹ ڈو یو مین بائی اسمارٹ اسکول؟ اور یہ کتنے اسکول ہیں؟ 434. اچھا, اسمارٹ اسکول سے مراد آپ بتا رہے ہیں؟ ایک ڈیجیٹل اسکرین, کروم بکس, LM لرننگ مینجمنٹ سسٹم, آف لائن ویڈیو ایڈٹ اینڈ آن لائن ویڈیو ایڈٹ مٹیریل, تاکہ بچوں کو ریئل ٹائم پہ ایکسیس ہو ڈفرنٹ لرننگ. اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ سسٹم میں تھے, میں نے کہا ہم نے ایفیشینٹلی یوز کی. نہیں, بجٹ اویلیبل تھا. تو یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے آہستہ آہستہ اسکولوں کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. کوئی یہ پالیسی بھی ہے حکومت کی؟ نہیں, پرائیویٹائزیشن کا لفظ تو کہیں یوز نہیں ہوا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از پارٹ آف دا لا. پارٹنرشپ کے نام پہ پارٹنرشپ اچھی چیز ہے. کتنا کب تک ہو جائے گا یہ؟ وہ جب ہوگا, ابھی تک تو پائپ لائن میں نہیں ہے, لیکن 99 وہ بھی اس صورت میں ہوگا جیسے ایک لا ہم لا رہے ہیں جس میں ہم پرائیویٹ اسکولوں کو یہ باؤنڈ کر رہے ہیں کہ وہ 20% جو اپنی ایڈمیشن ہے وہ پور بٹ نیڈی بچوں کو تھرو انڈیپینڈنٹ سرٹیفکیشن وہ دیں گے, اور ان کی فیس فیڈرل گورنمنٹ بھرے گی. اور 80% وہ اپنا جو لے رہے ہیں ان سے ہم 20% کھینچ رہے ہیں کہ جا کے غریب بچوں کے پیسے ہم دیں گے, اور 20% جن کو اسٹیٹ لینڈ سبسڈائز ملی ہے ان کو فری آف کاسٹ دینی پڑے گی 30% بچوں کو ایڈمیشن. یہ لا آ رہا ہے, کیبنٹ میں جا رہا ہے. اور جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ فری ایجوکیشن جو ہے آپ کیسے انشور کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کے بھی کافی کاسٹ آ رہی ہے کچھ بچوں کی, اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی ڈراپ آؤٹس کی. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ 385 بسز ہیں اس کے لیے, جس میں فنکشنل بسیں 270-260 تھیں, اور فیول کا مسئلے تھے. تو ہم نے ایڈیشنل بجٹ اس دفعہ رکھوا لیا ہے کمنگ جون میں فار فیول. ان ایڈیشن یہ تھا, ایک بہت بڑا انفارچونیٹ تھا کہ اسلام آباد کے کئی اربن اسکولوں میں بچیاں جو رورل اسکول سے آتی تھیں انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ ان کے لیے کاسٹ آف ٹریولنگ بہت ہائی ہو گئی تھی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو ایگزسٹنگ پول ہے, بڑے کالجز ہے, H8, ICB, جو ادروائز جہاں پریویلیج لوگوں کے بچے کافی پڑھتے ہیں, ان کے بعد 15-15, 12-12, 14-14 بسیں تھیں. تو ہم نے کہا آپ 2 وہاں سے وڈرا کریں, آپ کو ہم دوسری جو ڈس فنکشنل بسیں ان کو اپ گریڈ کر کے آپ کو دے دیں گے 2 مہینے بعد. یہ بسیں ہم بچیوں کو رورل اور اربن میں فری آف کاسٹ ٹریول کرائیں گے. تو آپ نے کہا نا کاسٹ, تو وہ جو نیڈی بچیاں ہیں 20 پورا راؤنڈ دا کلاک چلیں گی, اس سے ہمارا اندازہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار بچیاں ڈیلی بینیفٹ کر سکیں گی. تو یہ ایک قسم کی انوویشن کی ہے کہ ایگزسٹنگ میں کہ جو بچے میٹرک FSC کے جو بڑے ہیں they can move on their own, بٹ یہ بچیاں جو چھوٹی ہیں پرائمری کی اب اور رورل سے جو آنا چھوڑ گئی تھی, ہم ان کو انکریج کریں گے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ سولوشن ود ان دی ایگزسٹنگ ریسورسز آلسو, اور کئی دفعہ ریسورسز کو آپ ایفیشینٹلی استعمال کریں تو ایگزسٹنگ بجٹ سے بھی کام چل جائے. بڑی تعداد میں بسیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں, ان کا فیول بجٹ نہیں دیا جاتا بڑی تعداد میں, اور بچے جو ہیں وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ایڈیشنل بجٹ میں مانگ لیا, مل گیا.
عمل کیا اور تمام بسیں جو ہیں وہ روڈ کے اور اوپر- میں پیسے بھی ڈائریکٹلی پرنسپل کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا. اب میں FD کے تھرو نہیں کر رہا. چلے ایک وہ عام طور پہ مذاق کیا جاتا ہے مطالعہ پاکستان کا، تو اسکول کے بچوں کو کوئی پاکستان کے حوالے سے درست تاریخ بھی پڑھائی جائے گی؟ اس حوالے سے کوئی نصاب میں کوئی بہتری لانے کا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو نصاب سے آزاد کرنے کی بھی ضرورت ہے. درست تاریخ ان کو ذہن کو کریٹو کریں، انیبل کریں کہ وہ خود پڑھ سکے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو صرف سٹینڈرڈز بتائیں، باقی لیٹ دیم تھنک. جب ان کو ویڈیو ایڈٹ ایکسیس مل جائے گا آف لائن اینڈ آن لائن، دے ول دیم سیلف فائنڈ دا ٹروتھ. لیکن گوگل کے اوپر سب ٹروتھ تو نہیں ہے، وہ ہر چیز ہے. پروپیگنڈا بھی بہت ہے، فیک نیوز بھی نہیں بہت تو ہے. وہ تو ان کی کریٹو تھنکنگ ہے نا ٹو ہاؤ، لیکن ان کو گائیڈ کیا جائے گا ہاؤ ٹو یوز اٹ. اٹ ول ٹیک ٹائم. سچ آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا کئی دفعہ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ محی الدین وانی صاحب، سیکرٹری ایجوکیشن اسلام آباد میں. امید ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے یہ جتنی بھی اصلاحات یہاں سے ہو رہی ہیں وہ پورے پاکستان کے طالب علموں اور نوجوان نسل کو دستیاب ہوں گی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.